अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पीका ऑर्डिनेंस, इस पर बड़ी बहस हो रही है, साफ़ती तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। अपोजिशन भी इस इशू पर मीडिया प्रैक्टिशनर्स के साथ है कि ये कानून इज़हार राय की आज़ादी उसको सल्ब करेगा, उसको कर्टेल करेगा, इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा साफ़ियों के खिलाफ। क्या हुआ? फेक न्यूज़ की डेफिनेशन नहीं है, फेक न्यूज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसमें मैंने जो अपनी आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अभी आ रहे हैं, लाइन कट गई है उनकी, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ होंगे इस बहस में। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए बहुत सी स्टडीज़ भी की गई हैं, कवानीन भी बनाए गए हैं। फवाद चौधरी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज हल्की है। मैं आप कोशिश करता हूँ आवाज खोल दूं। फवाद साहब, लेकिन जरा थोड़ा सा शुरू में सुन लीजिएगा जो मैं फेक न्यूज़ के बारे में जो दुनिया क्या कह रही है, मैं आपको शुरू सिर्फ इससे करूंगा। जो यूएन की जानिब से एक हैंडबुक जारी की गई 2018 में, वो हैंडबुक ये कहती है कि फेक न्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूं। This is because news means verifiable information in the public interest, and information that does not meet these standards does not deserve the label of news. In this sense, then, fake news is an oxymoron. ये उसके अंदर उसमें ये कहा है उन्होंने कि फेक न्यूज ऑक्सीमोरन है। इससे आगे वो कहते हैं कि वेपनाइज किया जा रहा है इस चीज को, यानी वेपनाइज कर दिया गया है कि फेक न्यूज को इस्तेमाल करके कि वेपनाइज कर रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो सहाफत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं अल्फाज, इट हैज बिकम एन इमोशनल वेपनाइज्ड टर्म यूज्ड टू अंडरमाइन एंड डिस्क्रेडिट जर्नलिज्म। एक ये यूएन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि ये टर्म इस्तेमाल हो रही है। जब आप ऑफकॉम की वेबसाइट पे जाएं फवाद साहब, तो उसमें मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के दरमियान बड़ा फर्क बताया गया है। वो जो नियतन अगर एक कैंपेन चलाई जाए, उसमें भी उन्होंने डोमेन आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि इलेक्शन को मनूवर करने के लिए, किसी हेल्थ के लिए, कोविड की मिसाल दी गई, कैसे उसमें कहा गया कि चिप्स डाली जाती हैं या और लार्जली हेल्थ को अंडरमाइन करने के लिए, फाइनेंस को, स्टॉक मार्केट्स को मनूवर करने के लिए अगर इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड फेक न्यूज। फेक न्यूज गलत खबर नहीं है। फिर उसमें मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के दरमियान फर्क किया गया है कि डिस इंफॉर्मेशन जो नियतन ये खबर दी जाए इन चीजों को मनूवर करने के लिए, वो डिस इंफॉर्मेशन है। मिस इंफॉर्मेशन गलत खबर आपकी तरफ से चली जाए, जो कि पूरी दुनिया में ये होता है फवाद साहब के साफी और अखबार, टीवी चैनल्स माफी भी मांग लिया करते हैं। आपको लगता नहीं कि हुकूमत ने यह स्टेप लेकर बहुत ज्यादा आगे चली गई है विद दिस फेक न्यूज, जिससे सहाफत और इज़हार राय की आजादी सल्ब होगी? फवाद साहब, फवाद चौधरी साहब है हमारे साथ? फवाद साहब की हमारे साथ लाइन कट गई है, लेकिन मैं फिर दोबारा इसी चीज को वो बता दूं कि क्या हम कहने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ये कहा गया है बार बार कि मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के दरमियान फर्क करना पड़ेगा। इस फर्क, फवाद चौधरी साहब फिर साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। फवाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप आ रही है। तो फवाद साहब, क्या हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया 5 साल की सजा गलत खबर देने पर? आपको लगता नहीं कि इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि फेक न्यूज क्या है, उसका एक मीडिया जो आपका स्टेक होल्डर है उसको साथ लेकर चलें, ताकि जब आप उसके ऊपर कानून साजी करें तो किसी को एतराज ना हो इस चीज पर? देखिए, पहली बात तो ये है काशिफ अब्बासी साहब, ये कोई नया लॉ तो है नहीं। ये तो 2016 से लॉ जो है वो तो बना हुआ है, ठीक है। ना ही उसमें जो है कोई उसके सब्सटेंस में कोई चेंज हुई है। सिर्फ जो चेंज हुई है वो उसके प्रोसीजर में हुई है। हो ये रहा था कि बेलेबल था, नॉन कॉग्निजेबल था, और कोई लिमिट नहीं थी केसेस के डिसीजन की। उसकी वजह से कोई केस जो इस लॉ सेक्शन के तहत, सेक्शन 20 के तहत होता था, वो कभी 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स FIA को मिली, उनमें से एक भी केस जो है उसकी कोई खास जो है वो कोई डिसीजन हमारे सामने नहीं है। सो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए 3 काम किए हैं। कॉग्निजेबल कर दिया है, उसके नॉन पेलेबल कर दिया है, और कहा है कि 6 महीने में आप केस का फैसला कर रहे हैं। ना कोई नया ऑफेंस क्रिएट किया है, ना ही कोई नई जो है उसमें कोई इसकी डेफिनेशन। लेकिन आप समझ रहे हैं ना फवाद साहब के साफी एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? 5 साल के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 6 महीने में फैसला करें, इसको अंदर डालें और मैं कुछ नहीं कर सकता?
نہیں کوئی ایسا جس میں کوئی ایسا صحافیوں کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رویہ یہ بن گیا ہے کہ یہ جو اگست سے ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں، جو آپ کی جو مالکان کی تنظیم ہے، اور جو مالکان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے، اور اب تک جو تمام بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی کوئی بھی ریگولیشن ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا اس میں جو ہے اس کا قدغن ہو گیا ہے، اور پھر خود بھی کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ مثلا یہ جو ہوا جو یہ پروگرام نیوز ون کے اوپر جس طریقے سے مراد سعید صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہے، بالکل بہتان اور تہمت، جو اسلامک لا کے بڑے ویل ڈیفائنڈ کانسیپٹس ہیں، اس پہ مبنی جب آپ نے کیا تو سب سے پہلے ہم نے پی بی اے کو کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن لیں گے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو نہ وہ خود کوئی ایکشن لینے کو تیار ہے، نہ ہی وہ ریگولیشن ہونے کو تیار ہے۔ لیکن فواد صاحب یہ اگر میں آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں شاید ریگولیشنز کے اگر خلاف ہیں بھی، میرا نہیں خیال ہے سب لوگ ریگولیشنز کے خلاف ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹ اگر کرنا بھی ہے آپ نے تو اس کو ریگولیٹ ٹھیک طریقے سے کریں۔ اب آپ جج جیوری ایک ایگزیکیوشن جیسا پہلے آپ قانون لا رہے تھے کہ ایک آپ کی بنائی کمیٹی ہوگی، وہی فیصلہ کرے گی کہ یہ فیک نیوز ہے، وہی سزا دے گی، سرکار کی نمائندہ کمیٹی ہوگی، اس سے خوف یہ آتا ہے کہ سرکار پھر اس کو استعمال کر پائے گی اپنے مقاصد کے لیے، جرنلسٹ کو مارجنلائز کرنے کے لیے، ان کو پریشر ڈالنے کے لیے۔ دیٹس وائی اگر زیادہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا تو کسی کو کیوں پرابلم ہوگی اس سے؟ یہی تو پرابلم ہے، یہ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی ہوگی۔ سر آپ کا جو پچھلا آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ نہیں نا سر، آپ نے لائی میں، یہی تو پرابلم ہے۔ یہ تو ڈان اخبار نے بغیر پڑھے اس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھ دیا، سارے اخباروں نے ان کو اشتہار دے دیے، نہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد معافی بھی نہیں مانگی جب پتا چل گیا کہ یہ فیک ہے جس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ کمیٹی بنائے جس میں 50% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ نامینیٹ کرے، 50% لوگ جو ہیں وہ میڈیا کی باڈیز نامینیٹ کریں، اور وہ لوگ، اور آپ کو پتا ہے فواد صاحب ایسی میڈیا کی باڈیز ہیں جو سرکار کے ساتھ چلتی ہیں، تو اس میں سے کون ایسا ہوگا جو آپ نامینیٹ کریں گے؟ مجھے لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو آئی ہیو نو پرابلم وتھ ریگولیشن، میں بالکل اس طرف نہیں ہوں جو کہتا ہے کہ ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈیفیمیشن کو آپ فیک نیوز میں مت ڈالیں۔ تو بات یہ ہے نا کہ پھر وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا، کرائٹیریا بنا دیں کہ یہ کرائٹیریا ہوگا نومینیشن کا۔ اس کے لیے آپ کو باڈیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا فواد بھائی۔ باڈیز کے ساتھ اگست سے بیٹھ رہے ہیں، آج تک بیٹھ رہے ہیں، وہ ریگولیشن ہی نہیں چاہتے۔ پرابلم ہی یہ ہے، یہاں پہ جو اپنا آپ کا بن جاتا ہے، یہاں پہ ہر بندہ تو جو ہے وہ انداتا بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کچھ چھیڑے ہی نا۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ اس وقت جو میڈیا اونرز ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ انہوں نے اپنی صحافتی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک جو ورکرز ہیں ان کو آپ رائٹ دے دیں اپیل کا، آئی ٹی کے اوپر نہیں۔ یہ تو اچانک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں اس طرح کی اپنے ورکرز کی تو نمائندگی نہیں کرتی۔ میں نے کہا 40% سب کی پروفٹ میں اضافہ ہوا۔ آپ بتائیں منسٹری آف انفارمیشن کہہ رہی ہے، اور اے آر وائی میں تو سلمان اقبال صاحب جو ہے انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے خود ہی انکریز کیا، باقی مجھے بتائیں کتنوں نے انکریز کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ جہاں منسٹری آف انفارمیشن ورکرز کی بات کر رہی ہے، ورکر تنظیمیں بات ہی نہیں کر رہی۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ کی بات کہ کون، میں اس حق میں ہوں کہ سب کی سیلریز انکریز ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ ایٹ لیسٹ جو چھوٹا ورکر ہے جس کی کم سیلری ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہی شوڈ بی گیون منی۔ اور ہم نے اے آر وائی نے یہ اسٹیپ لیا بھی ہے کہ جو فی الحال سب سے لوسٹ پیڈ ورکرز تھے ان کا ہم نے تقریباً 80% اضافہ کر دیا اس کے اندر، وچ از فائن۔ اب میں آپ سے دیکھیں اس بات پہ پھر میں آپ سے کہوں گا ڈس ایگریمنٹ کس چیز پہ آ رہا ہے؟ ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ نہیں آ رہا کہ ہمیں پیسے بڑھانے چاہیے یا نہیں بڑھانے چاہیے، اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ قانون بنائیں گے، وہ قانون باہر آ جائے گا۔ اب محسن بیگ صاحب کا ایک کیس ہے، فار ایگزامپل آپ کے سامنے وہ کیس ہے، بہت سے لوگ میرے پہ ایک بلاسفیمی لگی، میں گیا ایف آئی کے پاس، انہوں نے کیس بھی، میں نے درخواست ہی واپس لے لی کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو رہنے دیتے، لیکن راتوں رات اگر حکومت چاہے گی تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ دس از ویئر دی آئیڈیا دین بیکمز ویری ٹاکسک، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب حکومت قانون بناتی ہے اس کو اتنا ویگ رکھتی ہے، پھر وہ مس یوز ہوتا ہے قانون۔ دیکھیں ویگ کا ایشو نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پرابلم ہی کیا ہے۔ اب یہ جو سیکشن 20 ہم نے نان اویلیبل کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے کہ اس میں یہ جس طرح سے بلاسفیمی کے آپ بتا رہے ہیں وہ کیسز اب کور ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ جو کیس ہے سیکشن 21 والا جس میں یہ، اس میں تو چونکہ جو سیکشل ایلیگیشن لگائے گئے تھے ٹو ملائن اینڈ کریکٹر اسیسینیشن، وہ سیکشن 21 میں آتا ہے، وہ 20 میں نہیں آتا۔
تو آپ جیسے جو کیسز ہیں یا 1 لاکھ جو باقی کمپلینٹس ہیں وہ کیسز فال نہیں کرتے 21 میں. جو 21 میں فال کرے گا اس کے اوپر ایسے ایکشن کرے گی جیسے اس کیس میں ہوا ہے. اسی کیس میں ہوا بھی ہے ساری جہاں پہ خواتین. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں فواد صاحب, وزارت اطلاعات کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی میڈیا کی, اس نے کہا بات چیت نہیں کرتے جب تک آپ قانون واپس نہیں لیں گے. پچھلا قانون بھی آپ کو واپس لینا پڑا, بات چیت کرنی پڑی. یہاں پہ پھر اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, صبح کی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی کہ اظہار جو قانون ہے وہ آزادی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. یہ ہماری ایکشن کمیٹی کا اس پر موقف ہے. وائی ناٹ سٹ ود دیم, بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, واپس لیں اس کو, فی الحال روک لیں. لیکن آپ کہنے کہ نہیں ایسے ہی ہوگا تو اس پہ تو پھر ڈیڈ لاک آ جائے گا. او بھائی میں آپ کو 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ اگست سے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اچھا, آپ پھر بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. جب آپ کہیں گے بیٹھ جائیں گے, آپ کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے, جب آپ بلائیں گے آپ کے آفس میں بیٹھ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ وہ بیٹھنے کا وہ تیار ہی نہیں ہے کسی ریگولیشن پہ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے ریگولیشن پر. ریگولیشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کوئی ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتا دیں اس کے اوپر کون ان سے ایگری کرے کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی, میں آپ سے یہ کہتا ہوں, آپ صرف اس بات کے اوپر ان کو منا دیں کہ ریگولیشن ہونے چاہیے. اس کے بعد میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ہمارا لا آپ پھاڑ کے پھینک دیں, آپ اپنی مجھے تجاویز دے دیں کہ کیا ریگولیشن ہونی چاہیے. وہ بھی 6 مہینے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فواد صاحب یہ جو سارا اب رولا پڑ گیا ایک دم, آپ سسٹین کر پائیں گے اس کو؟ میڈیا کا اتنا پریشر ہوگا آپ کے اوپر, آپ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ لیکن یہ چاہے ٹی ایل پی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے سامنے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب اس کو پریشر بڑا پڑ گیا, جی واپس کر لیں. ابھی جناب یہ آ گیا لا تو جی میڈیا والے ناراض ہو گئے ہیں تو پھر واپس دے لیں. یہاں پہ یہ جو ملک میں تماشا لگ گیا ہے. اچھا, اس کی کیا گارنٹی کریں گے فواد صاحب کہ مس یوز نہیں ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, اس کے اوپر بتا دیں جو گارنٹی جو امینڈمنٹس چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے. صرف یہ نہ کہیں کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں کہ جی اس لا کو اس طرح سے فیئر یوز کیا جا سکتا ہے, اس میں یہ گارنٹیز ڈالیں. اور یہ جو اپنا جو اپوزیشن میں بھی obviously ہمارے یہاں تو پولیٹیشینز کا حال ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو حکومت کے خلاف ہوتی ہے آنکھیں باندھ کر, اس میں نہ ان کی کوئی تجویز ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے. یہ نون لیگ نے پاس کرایا تھا نا یہ. لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں کی پریکٹس دیکھ لیں نا, بیلجیم میں دیکھ رہا تھا صحافیوں کی اور اسکالرس کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ آپ ہمیں اس کے اوپر تجویز دیں, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ان کے اوپر کرتے ہیں, انہوں نے کر لیا. فرانس میں ایسا ہی ہوا کہ فرانس میں بھی بیٹھ کے بات چیت ہوئی. ڈینمارک میں سویڈن کی طرز کا ایک سیٹ اپ بنایا گیا کہ آپ ہم سے بات کریں. آپ کو بیٹھ کے بات تو پھر بھی کرنی پڑے گی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے. میں آپ سے 10 دفعہ کہہ رہا ہوں, میں تو اگست سے بات چیت کر رہا ہوں, نہیں بیٹھ رہے. آپ ان کو کہیں گے ریگولیشن کے اوپر راضی ہو جائے اور خود ریگولیشن دے دیں کیا ہونی چاہیے, اس کو بنا لیتے ہیں. سمپل بات ہے, ہمارے گورنمنٹ پہ چھوڑے ہی نا, آپ خود بنا. میڈیا اپنی ریگولیشنز بنا کے ہمیں دے دے کہ یہ ہوگا تو صحیح, اس طرح سے آپ لوگ پروسیڈ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں یہ جو تماشا لگ گیا ہے کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہوگا, کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے, کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے, لوگوں کے خلاف کیمپین بنا کے چلانا. پھر خواتین اینکرز کو جو اس ملک میں پرابلمز آئی ہوئی ہیں یا جو اس پہ تو کبھی ایکشن نہیں ہوا فواد صاحب. تو ایکشن کیسے ہو جب لا ہی نہیں ہے؟ تو لیکن مراد سعید پر ایکشن فوراً ہو گیا, اس کے لیے قانون نکلا ہے. نہیں, وہ سیکشن 21 ہے نا, سیکشن 21 کے اوپر لے, جو بھی خاتون لے کہ اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا. لیکن خواتین کی پینڈنگ موجود ہیں اس وقت درخواستیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میری پینڈنگ موجود ہے نا بھائی, یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. سیکشن 20 کو آپ کی جو فریش آئے گا اس پہ ایکشن ہوگا نا. اب فریش آئے گی تو اس پر ایکشن ہوگا. لیکن چلے آپ نے بتا دیا, آئی ایم شور کہ اس کے اوپر کیا دیکھتے ہیں, کیا میڈیا کی جو ایکشن کمیٹی وہ کیا کہتی ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی شکریہ. طلال چودھری صاحب ہیں, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. یہ بتائیے گا طلال صاحب, یہ جو طریقے عدم اعتماد ہے کیا بن رہا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب. کاشف صاحب پہلے میں تھوڑا سا یہ جو پیکا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کر لیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت کے دور سے 2016 سے بالکل اس وقت سے ہے. سوشل میڈیا آئے ہوئے ہمارے دور میں 15 سال ہو گئے تھے اور اس پر کوئی بھی ریگولیشن یا اس کا کوئی لا موجود نہیں تھا. آپ کو یاد ہے مخالفت کتنی ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ غلط استعمال ہوگا. میں اسی پہ, اس وقت آپ لوگ کیونکہ حکومت میں تھے, آپ نے بھی اس کو بلڈوز کیا.
نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں نا, میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو ایک کمیٹی پارلیمنٹ کے تھرو ہم نے لا بنوایا. کمیٹی نے 2 سال, پونے 2 سال کے قریب اس پر کام کیا. تمام جماعتوں نے, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں 2 دفعہ گیا, 2 دفعہ ریمانڈ بیک ہو کر پھر آیا کمیٹی میں. کمیٹی نے پبلک ہیئرنگ, اخبار اشتہار دے کر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ پبلک ہیئرنگز کی. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. اس کے بعد یہ پاس کیا گیا مشاورت کے ساتھ. نہیں سر, مشاورت نہیں تھی اس وقت. مجھے یاد ہے اتنا شور مڑ پڑا تھا کہ آپ یہ قانون بنا رہے ہیں, یہ مس یوز ہوگا کل جا کے, اور آج مس یوز ہو رہا ہے. وہ بات سن لیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. پیپلز پارٹی نے 20 کے قریب امینڈمنٹس دی, جس میں زیادہ تر جو تھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو حصہ بنایا گیا. اس کے بعد ہاؤس میں نے آپ کو بتایا یہ ڈسکس ہوا دونوں ہاؤسز میں. ہم نے اپنی اکثریت پر بلڈوز نہیں کیا, ہم نے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا. ہاں میں آج بھی کہتا ہوں اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو پارلیمنٹ ایک فورم موجود ہے, اس کی کمیٹی موجود ہے, وہاں پر لے کر آتے پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے, وہاں ڈیلیبریشنز کرتے, وہاں سٹیک ہولڈرز کو سنتے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب آپ زور زبردستی سے اپنے گھر, اپنی اور اپنے گھر والیوں کی عزت کروائیں گے. یعنی صبح آپ مورتی بنا کر رکھ دیں, میں صبح جا کر اس کو پرنام کر کے میں کیا کروں جی, میں بڑی عزت کرتا ہوں. اب آپ ادھر نہ جائیں نا. دیکھیں مسئلہ یہ جس چیز کی وجہ سے یہ سارا شور پڑا, آپ اسی کو رینفورس کر رہے ہیں. برائے مہربانی ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے. You can say it in a better way. میرا خیال ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو بہتر طریقے سے کہہ رہے ہیں. بہتر طریقے نا, میں اسی نہیں بہتر طریقے. دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایف آئی اے کے تھرو اپنے سیاسی مخالفوں کو, ہمارے ایک سیاسی کارکن کو اس وقت بھی لاہور میں صابر ہاشمی گرفتار ہے. دیکھیں نا, اب وہ بھی اسی طرح ہی. یہ سوچنا سی نا جس طرح قانون بنا رہے ہو, سوچنا تھی بناتا ہوں, بندے گرفتار نے, کہتے ہیں ساری غلطی نہیں ہے. You make a law, you put it out there and then it is misused. No, مس یوز کیا گیا ہے, غلط طریقے. دیکھیں نا, اب محسن بیگ صاحب کا کس طرح ہائی لائٹ ہوا ہے, اٹھا کر پھینک دیا کورٹ نے باہر. میں ڈار صاحب سے کہوں گا کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, کل کیا یہ سارے بھول جاتے ہیں, آپ بھی بھول گئے تھے, یہ بھی بھول گئے. نہیں, دیکھیں میری گزارش یہ ہے ان سے دوبارہ کہ یہ پیکا کا جو قانون ہے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں, اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں. آپ سارے میڈیا کو انہوں نے, میرا مطلب ہے ایک طرح سے آپ لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے پکڑ کے کہ جس کو مرضی پکڑ لیں گے. چلے دیکھیں مجھے دلی خوشی ہے پاکستانیوں کے, طلال چودھری نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایکسپٹ کیا ہے آج کہ ہم چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کرتے ہیں. ہم نے ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کسی کا نام بھی لیا لاہور میں جو پکڑا گیا ہے. ہم لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, انہیں لائسنس دیا جائے. اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں نا ان کا بندہ پکڑا گیا, خود ہی مان رہا ہے. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں نا, دیکھیں پہلے میں طلال یہ جو ابھی یہ بات کر رہے تھے نا اپنی ماؤں بہنوں کو بچانے کے لیے, یار اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھو. آپ کی کوئی تاریخ اتنی صاف ستھری نہیں ہے. اگر اس طرح کے کام شروع کرو گے تو پھر آپ کو پتہ کہاں تک باتیں جائیں گی. پھر ثناء اللہ کی, رانا ثناء اللہ کی وہ بھی سٹیٹمنٹیں باہر نکلیں گی کہ کس ڈبل شفٹ کی بات کرتا تھا رانا ثناء اللہ. وہ بھی کلپ چلیں گے پھر اس ملک میں دوبارہ. وہ ہیلی کاپٹر سے جو آپ لوگ تصویریں پھینکتے رہے ہو, یار کیا بات آپ کر رہے ہو؟ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے, ایک ایسے سسٹم کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہم کاشف, جس میں کیا ہمارے لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں, جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ شاید ہمارے لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, تو کیا یہ سب کے لیے نہیں ہے؟ کیا خاص ہم پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے قانون لے کے آئے ہیں؟ کیا اس قانون سر جب یہ استعمال ہوگا, جب آپ اپوزیشن میں ہوں گا, یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان کا, کہ میرے سوشل میڈیا پر ہراساں کیا جا رہا ہے میرے ورکرز کو پیکا کے تحت. وہ اگر میرے پاس ہے تو وہ چلائیں جی اس کو. یعنی یہ حالات ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے یہی قانون آپ کے خلاف استعمال ہوتا تھا. اس ٹائم اتنا تو سیکھ لینا سی. اپنے بھائی کے خلاف استعمال ہوا ہوا ہے کاشف. میرے بڑے بھائی عمر ڈاک جاتے رہے ایف آئی اے میں. اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے ہماری, ہم تو خود بھگت چکے ہیں یہ چیزیں. جیسے مجھے کہہ رہے جی آپ کل کو اپوزیشن میں ہوں گے, ہم نے آپ کی اپوزیشن دیکھی ہوئی ہے بھائی. دھرنے کے دنوں میں جو سیڑھیاں لگا کر آپ کی پنجاب پولیس تب چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرتی رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے. آپ کیا بات کر رہے ہو کہ ہم نے کوئی اپوزیشن نہیں دیکھی؟ ہم نے تو آپ کی تب اپوزیشن دیکھی تھی جب کبھی شریف خاندان کا توتی بولتا تھا پنجاب میں, تو ہم تو تب بھی آپ کو فیس کرتے رہے ہیں.
تو یہ کہنا کہ شاید ہم نے کل کو اپوزیشن میں ہونا ہے تو یہ ہمارے اوپر کر لو، یہ ایسی بات نہیں ہے. اپنے اعمال ٹھیک کرو یار، اپنے ورکرز کو تربیت کرو. یہ عمران خان صاحب کا چلا دیں جی آپ. میں واپس آ کے چلاتا ہوں اس کو. ایک سیکنڈ رک جائیں سر، جلدی فنش کر لیں اس کو. سر یہ ہر حکومت میں نے دیکھا ہے، جس وقت قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر جو مارجنلائز گروپ ہیں جس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. آپ لوگوں نے پروٹیکشن کا نظام ہی کو نہیں رکھا ہوا. دلال صاحب دیکھیں کاشف صاحب، گزارش یہ ہے، دیکھیں ایک قانون بنانے کا فورم ہے، یہ پارلیمنٹ کس لیے بنائی ہوئی ہے جی؟ اس سے صرف وزیر اعظم بننا تھا، اس سے صرف کیبنٹ بنانی تھی، اس سے صرف موجو کرنی تھی. میرا مطلب آپ نے قانون سازی، آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس، اور آپ کو رات کو آپ کی جس دن آپ کو اپنی عزت یاد آ جاتی ہے، پورے پاکستان کی کوئی عزت نہیں. اور اب آپ کہتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو اپوزیشن جیسا ٹریٹ نہیں کیا تھا. ہم آپ کو بتائیں گے اس دفعہ اگلی دفعہ اپوزیشن ہوتی کیا، تکڑے ہو جاؤ. اب آپ دھمکی لگا رہے ہیں. آپ نے جس یہ طرح مسئلہ کے اس ملک کا سیٹ جو حکومت میں آتا کہنا میں لپیٹ دیں گا، میں تم دیں گا، میں پھڑکا دیں گا. سر خدا کا خوف کریں کلال صاحب. کاشف صاحب گزارش ٹھیک کر رہے ہیں. میری بات سنیں، جو سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہی مینٹین کریں گے نا. نہ ہمیں جلسے کی اجازت، نہ جلوس کی اجازت، نہ ہمیں کوئی اس کے بعد پرچے. سر وہ اسلام آباد یاد ہے نا، وہ جو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کھڑے تھے اور آپ کی پولیس آ کے ان کے ورکروں کو اٹھا کے اگلے دن انہوں نے جلوس نکالنا تھا تو ان کو اٹھا کے آپ لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تھا 25-30 لوگوں کو. یہ نہ کریے، اس ملک میں سب نے دیکھا یہ. وہ 10% بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے یہ جو تمام سرکار استعمال کی ہے، اور یہ بتا دوں میں یہ اس کے بعد دیکھیں میری ابھی بھی گزارش ہے، قوانین آرڈیننس سے نہیں پارلیمنٹ سے بننے چاہیے. ایبسولوٹلی ساروں کو آن بورڈ لیں، بیٹھ کر بنائے بالکل آن بورڈ لیں. آپ لوگ جاتی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا خیال ہے کہ جی دیکھیں کوئی بیٹھتا نہیں، بیٹھیں گے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے. جب آپ لوگوں نے واپس لیا تھا اس ٹائم یہ میٹنگز ہوئی تھی. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اٹس ایزیئر سیڈ. یہ جو آج ہو رہا ہے یہ کل مس یوز ہوگا. ادھر ہی کوئی جرنلسٹ ہتھکڑیوں میں جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا، عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوگا. مت کریں ایسی چیز. پروٹیکشن کم از کم فیک نیوز. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو فیک نیوز کی ڈیفینیشن پتا؟ وہ ڈیفینیشن ہی کسی نے نہیں دی. کسی کو پتہ نہیں فیک نیوز کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ پرائم منسٹر نے یہ کام غلط کیا ہے یا یہ کر دیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے. دس از ناٹ فیک نیوز. That's what I keep telling them کہ دنیا نے فیک نیوز کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن تو دیکھ لیں. وہ ڈیفینیشن بھی کوئی نہیں دیکھتا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تھن لائن ہے فیک نیوز. یہ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں. یہ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا گورنمنٹ ابیوزنگ سائبر کرائم لا ٹو پولیٹیکلی وکٹمائز پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بائی تھریٹننگ ارسٹنگ دیم انایکسیپٹیبل ان ا ڈیموکریسی. یہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا. یہ آج آپ وہی کام کر رہے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں ہم نے جو چینجز لے کے آئے ہیں وہ بہتری کے لیے لائے ہیں. سر آپ 5 سال کے لیے اندر کر رہے ہیں، بندے کو نان اویلیبل کر دیا. اس کو کیا یہ 5 سال کے لیے تب بھی اندر جائے گا نا جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے واقعی نہیں سر نان اویلیبل ہے لیکن نہیں ہے بیل اس میں. اور ڈار صاحب پارلیمنٹ جب چلنا ہے تو فیصلہ نہیں ہونا اس کا. اچھا تو 6 میں 2 سال فیصلہ نہ ہو تو جیل پہ آ رہے ہیں. میرے حق میں بھی فیصلہ آئے، میں جیل میں بیٹھا رہوں گا 1.5 سال. دیکھیں یہ تو پھر نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہم یہی کرتے رہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے. ڈیفیمیشن تگڑا کریں. کوئی بندہ غلط خبر دے، برطانیہ میں جیسے ہوتا ہے وہ آتے ہیں کہتے ہیں ثابت کریں. ڈیفیمیشن ٹھیک کریں آپ. تو کیوں آج آپ کے لوگ برطانیہ کا سہارا لے رہے ہیں؟ شوکت خانم پہ انہوں نے خبر لگائی ہے نا تو برطانیہ میں کیس ہو رہا ہے اخبار پہ. اسی طرح زلفی بہاری پہ جو جس خاتون کا ریفرنس دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سوال ضرور ہے کہ وہ خاتون کتنی کریڈیبل ہیں. تو ان کو بھی دیکھ لیں، انہیں معافی مانگنی پڑی برطانیہ سے جا کر ان پہ. تو پاکستان میں پھر مضبوط ہونا چاہیے نا یہ کام. ٹھیک ہوگا ایسے سٹیپ نہ لینے پڑے پھر. لیکن یہ آپ کی دلیل کہ یہ سٹیپ نہ لینے پڑے کیونکہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنی غلط دلیل ہے. بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط خبر مت دو ورنہ میں یہ کر دوں گا. اب میں خبر دے دوں وہ غلط ہو جائے کسی وجہ سے، آپ مجھے اٹھا کے بتائیں کہ کاشف یہ سب کچھ برطانیہ میں ہو سکتا ہے، امریکہ میں ہو سکتا ہے. ڈیفیمیشن کی وجہ سے، پیکا کی وجہ سے نہیں. ڈیفیمیشن کو ہی تو کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو چنیں، اس سے فیصلہ کریں. میں آپ کے خلاف خبر دوں، آپ میرے خلاف ڈیفیمیشن فائل کریں، 6 مہینے میں کہیں فیصلہ کرو ڈیفیمیشن کا. اگر میں نے غلط کیا ہے، میں نے غلط خبر دیا ہے، کریں مجھے اور میرے ادارے کو 5 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کا جرمانہ، تاکہ خبریں آپ تو سیدھا اٹھا کے 5 سال جیل. یار چلیں خیر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا طریقہ سے بات کر لیں. پی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. ہم نے کمر باندھ لی ہے اور انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ہم یکسو ہیں. اس وزیر اعظم پہ حملہ ہونا ہے. جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے.
selected on his way out ہے, عدم اعتماد لائیں گے. عمران خان صاحب نے جلسے میں اس کا کیا جواب دیا ذرا سنیں. اس عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے اور ہم پھر سے کسی طرح بچیں جس طرح مشرف کے دور میں بچے تھے. تو شریف خاندان میرا آج پیغام ہے آپ کو, آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پھر شکست ہوگی, لیکن شکست نہیں ہوگی, آپ جیلوں میں جائیں گے. اور آج ایک مشورہ انہوں نے اپنے اپوزیشن کو بھی دیا. کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب ذرا سنیے. سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے, تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ, اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. جی پرائم منسٹر صاحب کا مشورہ اپوزیشن کے لیے. کب آ رہی ہے جی تحریک عدم اعتماد چوہدری صاحب؟ جی گزارش یہ ہے کہ کافی سارا اس پہ ہوم ورک جو ہے وہ ہو چکا ہے اور کچھ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ویسے تحریک عدم اعتماد میں کیا ہوم ورک ہوتا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب. ایسے ایکچولی میرا سب دیکھیں بندے آپ کے پاس پورے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوم ورک کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ بندے بھاگ جاتے ہیں بعد میں. آپ کو بھی پتا ہے کہ حکومت کو آپ وقت دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے بندے آپ نے جیسے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بندوں پہ کام کر لیں گے. تو ایسے موقع پر یہ کیوں چھانگا مانگا لے جایا جاتا تھا تاکہ کوئی انٹریکشن ہی ختم کر دیں جس سے کہ حکومت یہ چیز ریٹریو کر سکے, سچویشن بہتر کر سکے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ہوم ورک کیا ہے آج کل. آپ کو دیکھیں کاشف صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں صرف عدم اعتماد نہیں کرنا, عدم اعتماد کے بعد فوری طور پر الیکشن تک پہنچنے کے لیے بھی تمام ان جماعتوں میں کنسنسس پیدا کرنا ہے جو کہ تقریباً کیا جا چکا ہے جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لینا ہے. یہ عدم اعتماد جو ہے صرف وزیر اعظم بدل کر وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے, یہ عدم اعتماد نئے الیکشن کی بنیاد رکھنے کے لیے ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم کیڑا ہوئے گا وہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں وہ نہیں, اس سے بڑے معاملے الیکشن تک پہنچنا ہے. ملٹی پارٹیز ہے, ملٹی پارٹی کے صوبوں میں حکومت ہے اور وفاق میں بھی وہ حصہ لیں گی, اور اس کے بعد پلان اے بی سی جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس میں ہے, اور عدم اعتماد کرنا ہے. اور وہ انہاں نو پڑا تسی ہونا ڈار صاحب نو اگر بھیج لو تو انہاں دے کپڑے گڈی چ پے ہونے. یہ سیانے لوگ نے, یہ اسلام آباد میں میرے سے زیادہ خبریں ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے, اور یہ بالکل اور میں آپ کو اس دفعہ بتاؤں انہاں نو ایئر کی اسی گھبراؤن دا بھی موقع نہیں دینا, کیونکہ اتنی جلدی ایک اور گل دسو چوہدری صاحب, آخری گل میں تہاڈے کو پوچھ کے اگے جاواں. اے پشاور تو فون کون کر رہا ہے جدا مریم اورنگزیب صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ کاشف صاحب جو یہ پریس ریلیز ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اس میں اگر میں زیادہ ایکسپلین کروں گا تو آپ, ایک میری گزارش, آپ تو میرے سے نام پوچھ رہے ہیں نا, ہم نے تو اس میں انتباہ کیا ہے کہ کائنڈلی مزید مت کریں نہیں تو نام بھی لیں گے, اور اس کے بعد کے کانسیکوینسز پر بھی پوری اپوزیشن بات کرے گی. اور یہ ہم نے کوئی لکا چھپا کے بات نہیں کی, ہم نے سب کے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اس کے اور انشاءاللہ تعالی یہ اب ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ نعرے مار رہے تھے نیوٹرل ہے, نیوٹرل نہیں ہے کوئی. دیکھیں کاشف, چل میں آتا ہوں اس کے اوپر نیوٹرلٹی والی بات. ایک سیکنڈ طلال صاحب کو اس کا جواب دے لیتے, میں پھر اس کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. ہم نے آتا ہوں ہم نے اللہ کی مہربانی سے دیکھیں طلال دیکھو, میں آ رہا طلال صاحب نے پچھلے دیکھو طلال 3.5 سال میں اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ نیوٹرل ہونے پر مجبور ہو گئے. اچھا اور دوسری بات یہ ان کی بیڈ پرفارمنس نیوٹرل ہو کے مجبور بھی ہو گئے, کالم بھی کر رہے ہیں سر, کوئی کل فیصلہ کر لو ان کے پلے پڑ چوہدری صاحب, فیصلہ کر لو. نیوٹرل ہوتے مجبور ہونے کے کالم کر رہے ہیں, تسی دو چیزاں نہ کرو نا کہ وہ بھی کہنے تو نہیں بھی ہو. ایک سیکنڈ لیکن میں آتا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا. آپ کسی انڈیویجول ایکٹ کو پورے ادارے سے نہیں ملا سکتے. سر آپ ادارے کا کام جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کیسا کام کرتے ہیں. بار بار اداروں کے بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا تھا, یہ ہوم ورک کیا ہوتا ہے, اور کھل کے دسو کہ اسی اردو ترجمے دے نال لینا چاہتے ہیں طریقے عدم اعتماد. انہاں نوں ہمیشہ انگلش پرابلم ہوندی, اردو چ لکھی جا رہی ہے طریقے عدم اعتماد تاکہ آسانی رہے انہاں واسطے. دیکھیں طلال کو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کیا کرو, گھبرایا نہ کرو میرے ساتھ آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے. گھبراتا ہے بھائی میرا وہاں فیصلہ آباد سے DSNG منگوا لیتا ہے, اور پاکستانیوں میرا خیال تھا کہ آج طلال چودھری آئے گا اسٹوڈیو میں, اور میں خاص یہ کشکول لے کے آیا تھا طلال چودھری کے لیے.
چونکہ آج کل یہ اپوزیشن بھیک مانگ رہی ہے پاکستانیوں. 2 ووٹوں کا سوال ہے بابا, 4 ووٹوں کا سوال ہے بابا, طریقے عدم اعتماد کے نام پہ ووٹ دے دو بابا. یہ شہباز شریف صاحب کو جب دیں گے نا کاشف صاحب, اور وہ کیا کمال ایکٹنگ کرتے ہیں, وہ پتہ کیا کہیں گے, 3.5 سال سے کرپشن نہیں کیا بابا, بھوکے ہیں, لوٹ مار نہیں کی ہے, اقتدار میں واپس آنے ہیں بابا, اس لیے یہ نکل رہے ہیں. اور میں اقتدار آپ لے کے آیا تھا آپ کے لیے طلال, یہ کشکول آج پاکستان کی اپوزیشن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بھیک مانگ رہے ہیں ایسے عمران خان. لیکن ایک بات بتائیں, یا تو تگڑے ہو نا, یا تو جیسے نعرے بازی کرتے ہیں جی ہلا دیں گے, جلا دیں گے. ہر پروگرام میں طلال کلیم کرتا ہے ہمارے 2 درجن MNA رابطے میں. میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, ایک کا نام لے سب تردید کریں گے, کال کریں گے. وہ تو سیاسی طور پہ تردید ہوگی نا. تگڑے ہو نا, یا تو کال کریں, نام لے. آپ کے بندے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں. اگر میں گیلانی صاحب جیتے کیسے, گیلانی صاحب کیسے جیتے سینٹ الیکشن؟ کسی نے تو آپ کی طرف سے جا کے ووٹ ڈالا تھا نا اس الیکشن میں گیلانی صاحب. یہ کریں گے تو سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا تھا جب یہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے لائے تھے. دیکھیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پھر ڈیبیٹ تو بہت ریلیونٹ ڈیبیٹ ہے نا. یا تے تگڑے ہو کے اترے نا طریقے میں اعتماد لے کے, یہ کشکول لے کے ہر جگہ جا رہے ہیں. کبھی چودھریوں کے گھر ماتھا ٹیکنے چلے, چوئی صاحب 4 ووٹ چاہیے سر. کبھی MQM کے پاس چلے جاتے ہیں, 5 ووٹ چاہیے سر. کشکول میں تانوں فیصلہ آباد بھیج دینا طلال جی, تاڑے کام آئے گی. بڑی برکتاں لی کشکول ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تاڑے مقدر جاگ ہی جان. نہیں, لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, شائعہ ہے, سیاسی گفتگو ہوگی اس پہ. جی طلال صاحب. کاشف صاحب, ایک تو آپ نے دیکھا ہے, یعنی کشکول ہر ایک کی جیب میں ہے. خان صاحب بھی جیب جو تسی انہیں تلاشی لوگے بڑا کشکول ہوئے گا. یعنی یہ سارے کشکول لے کے پھر دیا. انہاں نو خان صاحب نے سمجھایا با بیٹے اپنی کھا ہونی ہے, میری لے ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اے سارے ہی منگن والے نے. انہوں نے اس ملک نو منگ کے تباہ کر دیتا پڑھ کے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لینے کا ریکارڈ ان کے پاس ہے. ہلے بھی کشکول لے پھر دے. اچھا آپ میری بات سنو, آپ کے اوپر بڑی تانے بازی کرتے ہیں طلال صاحب سارے. اصل مسئلہ یہ کہ جب تک اب آپ, کیونکہ آپ نے اناؤنس کر دیا, میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن اناؤنس کیا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی, کہ اب جب تک آپ ٹی وی پروگرام میں روز آئیں گے, سیاست پر بحث ہوگی, کہیں گے کب آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ, شاہد صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی, شاہد خاقان عباسی نے, کہ یہ خاموشی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں, نعرے مار کے کرنے والے نہیں ہوتے. نعرے مارنے کا مطلب کمزوری ہوتی ہے. یا آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں, یا پھر آپ اس کو خاموش رکھیں جب تک آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے. لگتا ایسے ہے کہ جیسے نمبر پورے نہیں ہیں, نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. نمبر پورے ہوتے تو تانوں مسئلہ ہی نہیں سی. چوہدری صاحب دیکھیں کاشف صاحب, میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں عدم اعتماد کر کے خان صاحب کو گھر بھیجنا یہ ایک چھوٹا ایشو ہے اس پورے پکچر کے اندر. تو آپ نے پہلے یہ ایشو سیٹل نہیں کیا, آپ اسے بیٹھ کے نہیں گزارش سن لے نا, گزارش دیکھیں نا, ماحول پہلے تو ساری جماعتیں ہمارے سمیت عدم اعتماد پہ راضی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد راضی ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے, اور ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم اتحادیوں جو جماعتیں ہیں ان سے بات کریں تاکہ کوئی اور کام نہ کرنا پڑے, پلان بی پہ نہ جانا پڑے. بہت ساری کامیابی ہمیں مل چکی ہے. اس کی آہستہ آہستہ آپ کو اناؤنسمنٹ ایک منٹ کاشف باسی صاحب تسی مینوں دسو, نہیں مینوں تسی دسو, تسی بڑے پرانے صحافی جے, اسلام آباد بیٹھے جے کوئی 20 سال دے, تسی دسو زرداری صاحب ایویں بلا وجہ شہباز صاحب دے گھر آ گئے, شہباز صاحب بلا وجہ چودھریاں دے گھر چلے گئے, اور آج آصف زرداری صاحب بلا وجہ فضل الرحمان دے کورٹ چلے گئے. کل جناب روٹی دیتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں عمران, ضروری ہے بات کرنا, میری بات تو سن لیں. عمران خان صاحب جب منڈی باؤدین گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے سیاست دانوں کو, اپوزیشن کو ٹیک آن کیا ہے, خان صاحب جنرلی اسی طرح کے ایونٹس جس طرح آج ہوا, اس طرح کے ایونٹس پہ ہی کام کرتے تھے. پولیٹیکل ریلیز کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا اس طرح. یہ پولیٹیکل ریلیز کو ایڈریس کرنا, ایک تو بلدیاتی الیکشنز ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کے لیے بھی ایک کیمپین ہے, لیکن اس طرح باہر آنا, تحریک عدم اعتماد لے آؤ, کپتان تیار ہے, کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی کچھ یہ اشارہ تو کچھ ہوگا. یہ اسلام آباد بیٹھ کے اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہاں جی کچھ ہو رہا ہے, تانوں بھی پتہ ہونا نا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, ایک تو میرا لیڈر ہمارے پرائم میں کراؤڈ پولر ہے. ہم نے دیکھا بھی لوگ آئے ہیں, اینا دے وقت شہباز شریف نے جلسہ کرنا ہوتا سی تے لاہور دے سارے پٹواری ایکٹیو ہو جاندے ہیں. پٹواری پہنچاؤ گراؤنڈ دے اندر, جلسے اور مریم دے جلسے کاندے لوکی, او انج لگدا سی کہ قبرستان دے نال ایڈریس کر رہے نے.
تے اے دے ماشاءاللہ انہوں کم از کم نظر آ گیا ہے کہ عوام پرائم منسٹر نہ کھڑی ہے کاشف، یہ نظر آیا ہے منڈی بہاؤدین میں الحمدللہ۔ لیکن میں جو سروے دیکھتا ہوں روز سروے آ جائے، گیلپ پاکستان کا ایک اور سروے ہے، دیکھیں سرویز پہ پھر جائیں گے، پھر ماضی کے سرویز، حال کے سرویز، ہم لائیو بات میں حالانکہ چلے ایک سیکنڈ سوال جب پوچھا گیا تو 23% لوگوں نے کہا تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے، 22 نے کہا پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالیں گے۔ چلے ایک میں کاشف پنجاب سے 58% لوگ مطمئن بھی ہیں۔ میں کاشف ایک چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات کی تصدیق کرنی ہے آپ نے، بالکل نیوٹرل امپائر کی طرح۔ اکثر طلال چودھری بھی ٹی وی ٹاک شوز میں مجھے کہتا ہے، اس کے کولیگز بھی کہتے ہیں وہ تسی عوام چ جاؤ تانوں پتہ چلے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ لاہور میں پی ایس ایل کا میچ پبلک میں بیٹھ کے دیکھا ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے لوگ تصویریں کھچا رہے تھے، سیلفیز لے رہے، کوئی آواز لگی ہوئے، اسی تے عوام چ پہ جانے ہیں، انہوں نے اسی کہنے ہیں اسی تے عوام چ ہی رہنے ہیں۔ وہ سرکار اے کدو تو باہر ہوگی 10 بندے نے میرے نال تصویر کھچوائی یار، بڑے سوچ نکال یار دس از ناٹ این آرگومنٹ یار، لوگ تھے نا یہ ہے بیٹھے تھے۔ نہیں یہ نہیں، میں سروے سے نہیں کر رہا، سروے آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، چھپے ہوئے نے۔ ہم نے کسی وی آئی پی لانچ میں بیٹھ کے میچ نہیں دیکھا، عوام میں بیٹھ کے میچ دیکھا ہے۔ الحمدللہ میرا لیڈر کرپٹ نہیں ہے، میرے لیڈر نے اقتدار میں آگے سانسیں نہیں بنائے، میرا لیڈر طلال چودھری کے لیڈر کی طرح بھگوڑا باہر لنڈن نہیں جا کے بیٹھ گیا۔ الحمدللہ فخر ہے مجھے اپنے لیڈر پہ۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں سروے میں تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ یہ آپ باہر جائیں، ہم بھی یار باہر جاتے ہیں، آپ بھی باہر جاتے ہیں، جب بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مہنگائی، بے روزگاری، پٹرول کہتے ہیں نا، سارے تنگ آئے دینے، اس چیز سے مہنگائی سے تو سارا پاکستان تنگ ہے یار۔ سرویز پاکستان کی تاریخ کے جو ہائیسٹ کرائسس ہے نا، جو دنیا بھر میں آئے ہوئے ہیں، مہنگائی کا، میں آپ سے مانتا ہوں کہ کرائسس ہے، 3 مہینے کے بعد اگر اتنے مہنگائی کے طوفان میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، مقبولیت میں تھوڑی کمی آئی ہے، 3 مہینے بعد دیکھیں گے یہ نزدیک نظر نہیں آئیں گے۔ بریک لے لو، بریک لیتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ناظرین، سوئس بینکوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، 2 فارمر پاکستانی جنرلز کے نام، اس میں اختر عبد الرحمان صاحب، سابق ڈی جی آئی ایس آئی زاہد علی اکبر صاحب، ان دونوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک نئی لیکس ہیں، جن میں پولیٹیشنز کوئی نہیں ہے۔ $200 ارب سوئس حکومت سے مذاکرات اگست میں، یہ 2014 میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی جا نہیں سکا۔ بہرحال یہ 2 بڑے نام ہیں جو سامنے آئے ہیں، لیکن آخر میں پھر کلوزنگ آرگومنٹس مجھے طلال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں میں کچھ ہوگا؟ کیا ہوگا میں نہیں پوچھتا، کچھ ہوگا؟ دیکھیں جی، سیاسی کارکن کے طور پہ اور جو مجھے ہے، یہ حالات اس وقت بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جلد کچھ ہو جائے گا اور زیادہ آپ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ گرمیوں کے کپڑے پہننے سے پہلے یہ جو تبدیلی ہے باقی چیزوں کی بھی خالد صاحب نے کیا سی مالٹیاں دا سیزن ختم ہونے تو پہلے تسی گرمیاں دے کپڑے پہن تو پہلے کہہ رہے ہو، چلو یہ 3 سال دیکھو خواجہ صاحب میں انہوں نے فالو کرنا نا، وڈے نے سردیاں دے وچ ہی مالٹے چل دے آ، انشاءاللہ گرمیاں تو پہلے ڈار صاحب انشاءاللہ گرمیاں دے کپڑے سیالکوٹ جا کے پہن گے۔ طلال پچھلے 3 سال سے کبھی سردیوں کے کپڑوں کی بات کرتا ہے، کبھی گرمیوں کے کپڑوں کی بات کرتا ہے۔ بھائی میرے اب بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو، اب بھی اناؤنس کرو، مہینہ ہی کر دو، میں تاریخ بھی نہیں کہتا، مہینہ اناؤنس کر دو۔ اگر واقعی کوئی پکے پیری ہو نا، واقعی کوئی ہوم ورک کیتا ہے، اناؤنس کرو کاشف باسی دے پروگرام چ جناب تگڑے ہو وہ طلال صاحب مہینہ دے اناؤنس کر دو، مہینہ اناؤنس کرو۔ کاشف صاحب ایک کیڑے بندے ہیں جنہاں نوں گرمیاں تے سردیاں دے مہینے دے نام بھی نہیں آوندے، انہاں نوں یہ نہیں پتا سردیاں مکدیاں کدوں گرمیاں کدوں آونگیاں، کیوں فکر کردے؟ پاکستان میں ٹھوسا پوزیشن ہے، ٹھوس تاریخ دی نلائق ترین اپوزیشن ہے۔ روزیاں تو پہلے 2023 الیکشن تک کاشف واسی صاحب روزیاں، چلو دیکھتے ہیں کب آتی ہے طریقے اعتماد مہینہ، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس پہ اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے اللہ۔